बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। अभी हमने इससे पहले जो यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था ज़बान की अहमियत और ज़रूरत, उस ज़रूरत में हमने तमाम चीज़ों का कोशिश की थी कि अहाता करें कि ज़बान क्यों ज़रूरी है, कैसे इम्तियाज़ पैदा करती है, और फिर हम उर्दू ज़बान के लिए थोड़ी सी उसकी ज़रूरत और अहमियत पर बात की थी कि कौमी ज़बान के तौर पर उर्दू ज़बान को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हमारा यूनिट नंबर 2 का उन्वान है उर्दू ज़बान की तदरीस। उर्दू ज़बान की तदरीस कि हम इसको कैसे टीच करें, कैसे पढ़ाएं, कैसे इसकी तदरीस करें हमारे, और क्यों ज़रूरी है। हम इनके जो मैं फहरिस्त बयान करती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके माइंड में रहे कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक का इसमें अहाता करना है। कि इब्तदाई सतह पर उर्दू की तदरीस के मकासद क्या होने चाहिए, सही अल्फाज का सही और मुनासिब इस्तेमाल, वाज़ेह अंदाज में सोचना, तवज्जो से लिखना, मौसर अंदाज में अपने माफिज ज़मीर का इजहार करना, गौर व फिक्र से पढ़ना, लिखने में तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करना, लिसानी महारतों का भरपूर इस्तेमाल, अच्छी और शुस्ता उर्दू का इस्तेहसान करना। हमारे दूसरे टॉपिक में आता है इब्तदाई सतह पर उर्दू की तदरीस की हुदूद। क्या हुदूद होनी चाहिए? हम सबसे पहले बस हमें इब्तदाई सतह पर पढ़ना, फिर इबारत खानी, आदात आम मुताला और ख़वानगी की रफ्तार, लुगत का इस्तेमाल। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा आएगा लिखना, बोलना। हमारा तीसरे टॉपिक के तहत हम पढ़ेंगे कि तदरीस उर्दू के अमूमी मकासद क्या हैं। माशरती मकासद हैं, सियासी मकासद, सकाफ़ती, माशी, इल्मी मकासद हैं। ठीक है, तो अब हम इसका बाकायदा हम इसकी तरफ जाते हैं फहरिस्त के बयान करने के बाद। अब देखिए इसमें हमारे मकासद क्या होंगे। हमने उर्दू के पढ़ने के बाद, या जो हम आज का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसके मकासद हैं क्या, पहले तो हमें ये देखना चाहिए ना। हम जब ये चीज़ हम आज का यूनिट पढ़ लेंगे या तो उसमें हमारे सबसे पहला जो मकसद होगा कि हम इब्तदाई सतह पर तदरीस उर्दू के मकासद को जान सकें, उसका जायज़ा ले सकें। फिर हमारा क्या होगा कि इब्तदाई सतह पर उर्दू की तदरीस की हदूद, यानी पढ़ने, लिखने और बोलने की अहमियत की भरपूर वजाहत होनी चाहिए कि हमने इब्तदाई लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर हमने क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, और क्या हमने उनसे बच्चों को कौन सा नॉलेज देना है और किस हद तक उर्दू पढ़ानी है। अब तदरीस उर्दू के अमूमी मकासद क्या होंगे, यानी मालूमाती, किरदारी और महारती मकासद से इस्तेफादा कर सकेंगे। यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, आदत से जाती नहीं हूँ, वो इस्तेफादा के साथ हम अक्सर लोग इस्तेफादा हासिल लगा लेते हैं, तो इस्तेफादा के साथ सिर्फ इस्तेफादा ही लगता है। इस्तेफादा कर सकेंगे, इस्तेफादा उठाएंगे, इस्तेफादा होगा, इस्तेफादा फलां, तो इस्तेफादा हासिल करना बिल्कुल गलत है। इस्तेफादा कर सकेंगे जो बोलेंगे। अब हम बात करते हैं इब्तदाई सतह पर उर्दू की तदरीस के मकासद की। देखिए बच्चे, प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस और तालीम इस मुस्बत अंदाज में होनी चाहिए कि इस सतह के बच्चे बोलने, सोचने, समझने की भरपूर अहलियत और महारत हासिल कर सकें। यही हमारा मकसद होता है ना, कि कुछ भी हम जब किसी भी लेवल को पढ़ा रहे हैं तो हमारा मकसद क्या होता है कि हमने ये चीज़ें करनी है कि उनको वो बोलना आ जाए। हम अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, जो भी लैंग्वेज, जो भी हमने सबक पढ़ाना है, हम वो चाहते हैं ना कि उनमें वो तमाम काबिलियतें, तमाम अहलियत और महारत पैदा हो सके। तो ज़ाहिर है
اس میں بھی ہمارا ابتدائی سطح پر جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بس بچے بولنے سوچنے کی بھرپور اہلیت اور مہارت حاصل کر سکیں، بولنے اور سوچنے کی، ٹھیک ہے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان بنیادی خاطر خواہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ آپ دیکھیں اس میں اردو کی تدریس کے بعد بچے ہمارا مقصد ہوگا کہ اس قابل ہو جائیں کہ الفاظ کا صحیح استعمال کر سکیں، واضح انداز میں سوچ سکیں، غور اور توجہ سے سن سکیں، مؤثر انداز میں اپنے مافی ضمیر کا اظہار کر سکیں، غور و فکر سے پڑھیں، لکھنے میں تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں، اچھی اور شستہ اردو کا استحسان کر سکیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں الفاظ کے صحیح استعمال کی تو وہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کہ دیکھیں زبان الفاظ سے بنتی ہے، کوئی بھی لینگویج ہے وہ الفاظ سے بنتی ہے، لہٰذا زبان کو درست طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے الفاظ کا ذخیرہ بڑھایا جائے، جسے ہم انگلش میں وکیبلری کہتے ہیں، اس کا ذخیرہ بڑھایا جائے اور نئے الفاظ کا درست تلفظ اور معنی ذہن نشین کرانے چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ ہم پڑھا دیتے ہیں، لفظ پڑھا دیا، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ چیزیں اوپر سے گزر جاتی ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتی اور بچہ یاد بھی آسانی سے نہیں کر پاتا، اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ رٹتا ہے۔ لہذا جو مشکل الفاظ ہوں، نئے الفاظ ہوں، ان کا معنی بھی بتانا چاہیے اور ان الفاظ کو جملوں اور عبارتوں میں درست طریقوں سے استعمال کرنا سکھایا جائے۔ نئے تجربات کی مدد سے بچوں کے تجسس کی قوت بڑھتی ہے اور ان کے تخیل میں جلانی پیدا کی جاتی ہے، تو ان کے ذخیرے الفاظ میں وسعت اور خیالات میں ترتیب آتی ہے، لہٰذا مختلف ذرائع سے الفاظ کا تصور اور مفہوم بچوں کو ذہن نشین کروانا چاہیے۔ اوکے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ سمجھ آ گئی ہے نا یہاں تک کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مختلف الفاظ بولیں، کوئی نئی چیز لے کے آئیں، نئی چیز کے بارے میں اس کو تصور دیں اور بہت سارے الفاظ کا اس طرح سے ہو تاکہ ان کو مختلف ان کے میننگز آنے چاہیے، مترادف الفاظ کا معلوم ہو، تو یہی ہوتا ہے، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم ان کے ساتھ نئی چیزیں لے کے آئیں گے، نئے باتیں سامنے کریں گے، ان سے ڈسکشن کریں گے، ان سے کوئی بھی ایکٹیویٹی ان سے پلان کروا لیتے ہیں۔ تو واضح انداز میں سوچنا بھی ہمیں کس لیول پر سکھانا ہے؟ پرائمری لیول پر۔ تو اس کا یہ کہ سوچنے کا تعلق مؤثر انداز میں جو اپنے اندر کی بات ہے، اپنے جو دل کی بات ہے، جو مافی ضمیر کہتے ہیں، مافی ضمیر، میں نے جیسے پہلے والے لیکچر میں بھی بیان کیا کہ یہ عربک کا لفظ ہے، تو یہ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو اندر کی بات، یعنی جو اپنے، تو مافی ضمیر یعنی جو ضمیر کے اندر ہے، جو اپنے دل کے اندر ہے، جو آپ کے سوچ آپ نے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو اپنے جو بات کا اظہار کرنے سے ہے۔ وہ اظہار زبانی بھی ہو سکتا ہے، وہ اظہار زبانی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم عادت ہو جاتی ہے نا، تو وہی ہم بار بار میں کہتی ہوں زبان اور زبان میں ہم فرق نہیں کیے بغیر ہی بول جاتے ہیں۔ وہ اظہار زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی، ٹھیک ہے۔ سوچنے سے بے ربط خیالات ترتیب سے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم سوچیں گے، سمجھیں گے، تفکر کریں گے تو پھر وہ جو سوچ آتی ہے پھر ان کو ترتیب دیں گے، اسی سوچنے سے ہی ترتیب آنے سے جو خیالات جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ بے ربط خیالات سے نہ انسان عام فہم زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں، نہ روانی سے لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی بات ایسی ہے جو ہم نے بیان کرنی ہے، اسے ہمیں ترتیب ہی نہیں پتا کہ ہم اس کو بیان کیسے کریں، تو یہی ہے کہ ہم نہ کسی سے بات کر سکیں گے اور نہ ہی ہم لکھ سکتے ہیں ڈھنگ سے۔
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سامنے بے ربط تحریریں آتی ہیں، بے ربط گفتگو آ رہی ہوتی ہے، وہ پھر جو بے ربط گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہ ہو، ایک ابھی بات کہاں کی جا رہی ہے، بعد میں تھوڑی دیر بعد ابھی اردو کی بات کر رہے ہیں تو پھر انگریزی کی ہی ڈسکشن شروع کر دیں، انگریزی سے بات ہو رہی ہے تو فارسی کی ڈسکشن شروع کر دیں، تو یہ سمجھو ایک بے ربط سا ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک دلچسپی برقرار نہیں رہتی۔ تو اگر ہم دیکھیں پرائمری لیول پر ہم دیکھیں تو بچوں کو تربیت تو یہاں سے ہی ہوتی ہے نا، اصل تربیت پرائمری لیول پر ہوتی ہے۔ تو جب ہم ان میں یہ تمام صلاحیتیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیں گے، غور و فکر کا، دیکھیں قرآن مجید میں بھی بار بار افلا تفکرون افلا تدبرون افلا تعقلون، یعنی تفکر اور تدبر کی جو بات ہے وہ اس پر زور دیا گیا ہے ہمارے قرآن مجید میں بھی۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ مدرسہ میں بھی واضح انداز میں سوچنے اور سمجھنے کی تربیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ غور و فکر کا کام لکھنے میں ہوتا ہے، مثلاً الفاظ کے درمیان کی خالی جگہ کو پر کرنا، یہ سوچنے میں ہی ہے نا، کہ جب ہمیں خالی جگہ دے گا اس میں کیا آ سکتا ہے، تو یہ ایک سمجھے سوچنے کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے۔ الفاظ کی مدد سے جملے بنانا، ادھورے جملوں کو مکمل کرنا، الفاظ سازی کی مشق کرنا، الفاظ سازی کیا ہوتے ہیں، الفاظ بنانے کی، کہ جوڑ اور توڑ ہوتے ہیں نا جسے کہتے ہیں، جوڑ اور توڑ کے تو اور پھر ان کو لفظ کو بنا دینا، تو الفاظ سازی کی مشق کروانا، پہیلی بوجھنا، تعلیمی کھیلوں میں بلاکس جانتے ہیں نا، جو ٹکڑوں کی مدد سے ہوتے ہیں، آج کل تو بہت استعمال ہو رہے ہیں، ہر بچے کے ہاتھ میں بلاکس ہوتے ہیں، وہ مختلف چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی معمہ حل کرنا، کوئی جانور بنانا، ایسی تمام حالتیں ہیں جو بچوں میں غور و فکر پیدا کرتی ہیں، وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں پھر اس چیز کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب توجہ سے سننا کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری کافی جماعتوں میں بہت شور ہوتا ہے، استاد بار بار بچوں کو خاموش رہنے کی تاکید کرتا ہے، اور دیکھا تو یہ گیا ہے کہ خاموش وہ بچوں کو کروا رہا تھا، شور خود کر رہا تھا زیادہ، تو وہ عجیب سا ایک ماحول پیدا ہوا ہوتا ہے۔ تو بعض جماعتوں میں دیکھا جائے تو بچے خاموش تو نظر آتے ہیں مگر کلاس میں زندگی نہیں پائی جاتی، یہ بات زبردست ہوتا یہ ہے کہ ہم خاموش کروانے کے چکر میں بچوں کو بالکل ہی وہ ان کا ذہن معاف کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے بیٹھ کے پڑھنا اور وہ صرف استاد کو سنتے رہیں تو یہی جو ہے وہ مؤثر تدریس ہے، نو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ مؤثر تدریس ممکن ہی نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ چپ بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کا دھیان سبق میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کچھ کلاسوں میں یہ دیکھا گیا کہ جو ماحول ہوتا ہے وہ شگفتہ سا نظر آتا ہے، بڑا ایک فرینڈلی سا ہوتا ہے، ماحول اچھا سا ہوتا ہے، استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، سوالات کر رہا ہوتا ہے، استاد نے بچوں کو کوئی سوال اچانک سے بتا دیا ہے تو ظاہر ہے وہ سوچیں گے کہ جی اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کا یہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ ان کو کسی بھی اچھے سے ایکٹیویٹی میں اس میں ملوث کر کے بچوں کو سوچنے اور سمجھنے کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اور یہی اصل تدریس ہے۔ دیکھیں بچہ اگر ہم یوں دیکھیں کہ ہم ان چیزوں کو بچوں کو توجہ دلانے کے لیے ہم نے جن چیزوں کو اسپیشلی خیال رکھنا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جو بہتر طور پر ہم انہیں متوجہ کر سکتے ہیں تو ان میں ہم تفہیمی سوالات کر سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سوال پوچھ لیں، کوئی اخذ کروائیں ان سے، معلوم سے نامعلوم کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے بچوں کو غور سے انہیں سننے اور صحیح جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جیسے کہ پچھلے ایک لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ اچھا جی کوئی سوال ہے، کوئی سوال ایسا کر دیا جائے جس کا بچوں کو ہی اس کا جواب تلاش کرنے کا کہا جائے، جواب دینے کا کہا جائے، سوچنے کا کہا جائے، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر املا نویسی کے ذریعے بھی بچوں کو غور سے سننے کی عادت ڈالی جائے،
ٹھیک ہے، پھر تعلیمی کھیل یا مدرسہ کی دوسری کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جسے فعالتے ہیں، مثلاً مکالمہ ہے، مباحثہ ہے، یا کوئی مؤثر تقریر بھی بچوں کا دل مو لیتی ہے۔ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا، آپ نے بھی اسکولوں میں، ہم نے بھی پڑھا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ بزم ادب کی محفلیں ہمارے ایک دن مقرر ہوتا تھا ویک میں، ہم اس میں ہم تیاری کرتے تھے، کبھی ہم نظم پڑھنے کے لیے کرتے تھے، کبھی کوئی تقریر کا کوئی ٹاپک دے دیا جاتا تھا، ہم نے اس ٹاپک پر بولنا ہوتا تھا، کبھی ہمیں یہ کوئز وغیرہ کے سلسلے میں ہمارا ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ تو پھر اس سے بچہ جو ہے وہ ان چیزوں پر ظاہر ہوتی تو وہ ریلیونٹ تھی نا، جو ہمارا لیول ہوتا تھا، پرائمری تھا، مڈل تھا، ہائی تھا، جس لیول پر ہم جو پر ہوتے تھے اس کے مطابق وہ ایکٹیویٹی پلان ہوتی تھی، پھر ہم اس چیزوں پر خود غور کرتے تھے، خود پلان کرتے تھے، تو اس سے ہم بہتر ترین طریقے سے، زیادہ مؤثر طریقے سے ہم پڑھ لیتے تھے، سمجھ جاتے تھے۔ تو یہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ پھر یہ کہ مؤثر انداز میں اپنے ما فی ضمیر کا اظہار کرنا، جیسا کہ میں نے پہلے فہرست میں بیان کیا تھا کہ ہم اس میں یہ کیا کریں گے کہ دیکھیں، انسان اپنے خیالات کا اظہار بذریعہ تحریر بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پھر میں بتاتی جاؤں گی، یہ تحریر ہوتا ہے، تے کے اوپر زبر ہوتے، تحریر نہیں ہوتا، تحریر ہوتا ہے۔ بذریعہ تحریر بھی کر سکتا ہے، اور بذریعہ تقریر بھی، یعنی بول کر بھی کر سکتے ہیں اور لکھ کر بھی۔ مگر اس وقت یہ سب ممکن تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اسے زبان پر قدرت ہو، جس لینگویج میں اسے کہا جائے، اردو میں کہا جائے، اردو زبان میں کہا جائے، تو اسے کم از کم اس پر اسے قدرت حاصل ہو، کہ اسے پتہ ہو کہ اردو لکھنا کیسے ہے، لفظوں کا ذخیرہ اس کے پاس ہو، تو تبھی یہ سب کچھ ممکن بہتر انداز سے ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے سکولوں میں بچوں کو زبان دانی کی مختلف شکلوں کی ضرورت ہے۔ جو لینگویج ہم پڑھا رہے ہیں، جو زبان پڑھا رہے ہیں، تو ان کو مختلف شکلوں میں ان کی پریکٹس کروانی چاہیے۔ وہی جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ تقریر ہے، تحریر کے ذریعے کبھی ان کو بولنے کا موقع دیا جائے، کبھی ان کو لکھنے کا موقع دیا جائے، مختلف مواقع دیے جا سکتے ہیں ان کو، ان کی جو لسانی مہارتوں میں کو پختہ کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے ہی وہ اس کے الفاظ کا ذخیرہ بھی بڑھتا ہے، اور اپنے مدعا بھی بیان آسانی سے کر سکتا ہے، اور ان کے جو جھجک ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ پھر گفتگو کرنے سے زبان کا اتار چڑھاؤ، تلفظ، رموز، اوقاف اور محاوروں کی صحت کا خیال رکھنا ضروری بھی ہے، اور بچہ پھر اگر ہم ان کو پریکٹس کرواتے ہیں تو ان چیزوں کا وہ خیال اسے رکھنا ضروری بھی ہے، اور وہ رکھتا بھی ہے۔ تو استاد کی محنت اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ان کو مؤثر انداز میں اپنے ما فی ضمیر کے اظہار کی مشق ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر بھی میں نے بات کی کہ گفتگو کرنے میں زبان کا اتار چڑھاؤ، تلفظ، رموز اوقاف اور محاوروں کی صحت کا خیال رکھنا۔ اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں بعض اوقات تو یہ چیز ہی کلیئر نہیں ہوتی، ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے یہ بات سوچ کے کہ کاش کہ جو چیزیں آج ہم اپنے تجربے سے سیکھ رہے ہیں، کاش کہ ہمیں استاد نے اس وقت بتائی ہوتی۔ یہ میں اس بات کا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں اسپیشلی جب بھی یہ رموز اوقاف آتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس لفظ سے، کہ یہ بہت آسان سی چیز ہوتی ہے جو ہم بطور استاد اس کو اگنور کر جاتے ہیں، اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو زیادہ بتاتے نہیں ہیں۔ ہم سب استادوں کی بات نہیں کر رہی، میں بہت سارے استادوں کی بات کر رہی ہوں، کافی سارے استادوں کی بات کر رہی ہوں۔ ہم سے میکسیمم استاد جو ہیں وہ گرامر کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بچوں کے نمبر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں بھی اس وقت، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے، ہمیں بھی ہمارے بچپن میں، ہمارے میٹرک لیول تک ان کو اچھے سے کلیئر کر دیا جاتا، جانے استاد سے کیا ایسی خطا ہوئی کہ وہ نہیں کر پائے، ہو جاتی ہے، بھول ہو گئی کہ نہیں کر پائے۔ رموز اوقاف اتنا آسان تھا، اسی کو انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں، ہمیں یہ کنسیپٹ نہیں ہو پایا کلیئر، بعض اوقات پیپرز میں، بعض اوقات یہ آ جاتے ہمارے مفت میں نمبر یہ ضائع ہو جاتے تھے، اور یہ کتنا آسان ہے آپ کو معلوم ہے،
کہیں پہ جی پنکچویشن کا سوال آ گیا ہے کہ جی آپ پنکچویٹ کریں اس کو، رموز اوقاف لگائیں، ہم ہوا سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہی ہوتی تھی کہ ہمیں کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں کیا گیا نا، لفظوں کا مطلب ہی نہیں پتا کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو اسی وجہ سے شاید ہمارے 10-20 نمبر رہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن تکلیف ہوتی ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، پنکچویشن یا رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں، آپ کو کوئی جو پیراگراف دے دیا، اس میں کوئی انہوں نے نہیں لگایا، نقطہ نہیں لگایا، کہیں پہ کوما نہیں لگایا، کہیں پہ کویسچن مارک سوالیہ نشان نہیں لگایا ہوا، کہیں پہ انورٹڈ کوماز لگانے ہیں، یہی رموز اوقاف ہے نا۔ ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کویسچن کو، فلاں سوال کو اس کے پنکچویٹ کریں یا ان پر رموز اوقاف لگائیں، تو ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے۔ اتنا مفت کے نمبر ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا جہاں فکر ختم ہو رہا ہے وہاں پر ہم اتنی تو سمجھ ہوتی ہے نا ہم میں بھی، یا ہم بچوں کو کم از کم سمجھ دے دیں کہ جملہ جیسے ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے فل سٹاپ، یعنی فل سٹاپ لگانا ہے، ہم نے وہ ایک نقطہ سا ہوتا وہ لگانا ہے۔ پھر ہم نے بتانا ہے کہ جب کوئی پوچھا جا رہا ہو سوال یہ پیراگراف میں ہے تو پھر ہم نے وہاں پر سوال یا نشان لگا دینا ہے۔ کہیں پر خطابیہ وہ ہوتا ہے، ندایا جسے کہتے ہیں، وہ جسے پکارا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی کہہ دیا رابعہ، تو رابعہ کو پکارا ہے تو رابعہ تحریر میں ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ندایا سائن لگا دینا ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم نے پڑھانے۔ تو استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ استاد کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بچوں کو سمجھائیں، جو جس لیول کی جو چیزیں اس کو سمجھائیں، اس کو کنسیپٹ کلیئر کریں۔ ہم کنسیپٹ کلیئر ہی نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں، ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ بہت اچھے اچھے نمبر لے لے، اور پھر ہم اسٹوڈنٹس کو ہی نالائق کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نالائق نہیں ہوتے اسٹوڈنٹ، ہم ان کو نالائق بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہماری کوشش، اب اللہ کا شکر ہے، ہمارے جو اچھے استاد آ رہے ہیں، بڑی اچھی سی ٹریننگز کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ اب بچے ماشاءاللہ سے قابل بھی ہیں، ذہین بھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو استاد ان کو مہارت لکھنے کی، پڑھنے کی سکھاتا ہے، غور و فکر سے پڑھنے کی سب سے ان کو عادت ڈالتا ہے کہ بچے غور و فکر کر کے صحیح توجہ سے بچوں قرأت پر توجہ دے رہے ہیں۔ اور اب ماشاءاللہ سے کچھ لیکن بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو بچے تیزی سے پڑھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے بچے بغیر سوچے سمجھے پڑھ لیتے ہیں۔ بچے خواہ بلند آواز سے پڑھیں یا خاموش مطالعہ کریں، پڑھائی اس طرح ہو کہ جو وہ پڑھیں اس پر غور کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کہ ضروری نہیں ہم ان کو اونچی اونچی آواز میں کہ 10 کلاسوں میں آواز جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے، وہ غور کر کے پڑھ رہے ہوں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے سب سے بڑا محرک درسی کتب ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے جو زیادہ محرک وہ کہ جو کتاب ہے، جو ہم نے پڑھانا ہے، جو ہمارا نصاب ہے، ہم اس کو کہیں یہ سبق پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اس سبق میں کہا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے بچوں کی مدد سے بورڈ پر، تختہ تحریر پر سبق کا خلاصہ لکھے، بچوں سے چند اشعار کی تشریح کرنے کو کہے، اور غور و فکر سے پڑھنے میں اس طرح سے بچے منہمک ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی اس میں انوالو ہونا ہے۔ بچوں کو انوالو کرنا پڑھائی میں ہی سب سے بیسٹ تدریس ہے۔ خود استاد بولتا رہے، پڑھتا رہے، بس یہ آئے اور پڑھتے رہے، بول بول کے چلا جائے، تو یہ بہتر تدریس نہیں ہے۔ بچوں سے اخذ کروانا، بچوں کو انوالو کرنا، بچوں کی دلچسپی برقرار رکھنا، بلکہ ان میں اضافہ کرنا، یہی مؤثر تدریس ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لکھنے میں تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا، تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، بچوں میں بہت سی جبلتیں تغیر اور اصلاح پذیر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟
ان میں بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی اندر اس کے قدرتی طور پر ایک کچھ ایسی چیزیں عادتیں ہو جاتی ہیں کہ جن کی جو ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، جن کی اصلاح کی جانی چاہیے، اور اصلاح کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور ان میں اضافہ اگر اور کوئی اچھی سی ان میں کوئی ایک پازیٹیو وہ صلاحیت ہے، تو وہ بھی ہماری توجہ نہ کرنے سے ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں پر استاد کی توجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب لکھنے میں تخلیقی صلاحیتیں کے مظاہرے کا سب سے بڑا محرک انشاء پردازی ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کو لکھنے کی روانی سے لکھنا سکھانے کی مشق کرائی جائے۔ شروع میں چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب لکھیں، پھر جانی پہچانی چیزوں کے بارے میں ایسے سوالات کیے جائیں جن کا وہ جواب بھی دے سکیں۔ پھر کوئی کہانی سنا کر ان کو کہا جائے کہ اسے اب آپ اپنے الفاظ میں بتاؤ، کہ یہ میں آپ کو بچوں کہانی سنا رہی ہوں، اب آپ نے اس کہانی کو بتانا ہے۔ ایسے ضروری نہیں کہ آپ نے بالکل ویسے بتانی ہے، آپ اپنے الفاظ میں بتا دینا۔ یعنی مختلف طریقے ہیں جو بچوں کو جس سے ہم انوالو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی کہانی، کوئی نئی کہانی دلچسپ ہو، اس کو ادھورا چھوڑ کر بچوں کو کہا جائے کہ اس کو مکمل کریں۔ کوئی بھی کارنامہ ہے، تخلیقی کارنامہ ہے، پھر بچوں کو کہا جائے آپ خود بھی لکھو نا۔ تبازات کہانیاں کیا ہوتی ہیں یا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ پھر اپنی بچے خود بھی ایفرٹس کریں کہ آپ بھی کچھ یہ فلاں ماحول ہے، یہ کلاس روم ہے، یہ باہر کی یہ چیز ہے، کوئی بھی کہا جائے کہ اس پر آپ مضمون لکھیں۔ استاد ہے، کوئی بچے پہ دے دے، کلاس روم پہ دے دے، بہت ساری موضوع ہو سکتے ہیں۔ استاد کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہے کہ بچوں کو لکھنے کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارے، ٹھیک ہے؟ اب لسانی مہارتوں کا بھرپور استعمال پر اگر ہم بات کریں تو تدریس اردو کا سب سے بڑا مقصد، اس کی افادیت ہی یہی ہے کہ بچے روانی سے بولنا، پڑھنا، لکھنا، سوچنا، سمجھنا سیکھ سکیں۔ کلیئر؟ انہیں خطوط، رسیدیں، دعوت نامے، درخواستیں وغیرہ لکھنا آ جانے چاہیے۔ یہ مشقیں چھوٹے چھوٹے منصوبوں کے تحت خوش اسلوبی سے انجام پاتی ہیں۔ مثلاً ڈاک خانہ کے منصوبوں کے تحت مراسلہ نگاری تمام اقدام کھیل ہی کھیل میں انجام پا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھا کیا گیا ہے کہ ہم ایم اے کر جاتے ہیں، ہمیں درخواست لکھنا نہیں آ رہی تھی۔ ہم کہیں پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں اچانک سے کوئی درخواست لکھنے کا کہا جائے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ درخواست کیسے لکھیں، اس کا مضمون کیسے بنائیں۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ہم پریکٹس ہی نہیں کروا رہے ہوتے، اور ہم بہت ساری باتوں کو بچوں سے دور رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ممنوع ہے، یہ ٹھیک ہے میں خود کر لوں گا، بچے اچھا یہ ہو جائے گا میں خود کر لوں گا۔ بچوں کو کرنے نہیں دیتے، ہم خود کر کے بچوں کا مستقبل تقریباً خراب ہم کر جاتے ہیں۔ جو تربیت ہم نے دینی ہوتی ہے وہ ہم نہیں دے پاتے، صرف ان کو سہولت دینے کے چکر میں۔ اب دیکھیے جی، لائبریری کی کتب پڑھ کر بھی، بزم ادب کے جلسوں میں شرکت کر کے، مدرسہ کے ادبی پروگراموں میں حصہ لے کر، تحریری مقابلوں کے لیے مضمون لکھ کر، اور تعلیمی بالغاں کی اشاعت میں اپنے بساط کے مطابق مدد کرنے سے لسانی مہارتوں کو سہولت سے کام میں لانے کی مشق کی جا سکتی ہے۔ دیکھا، یہ وہی ساری باتیں ہیں جو بزم ادب کی میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، کس طرح سے ہم مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے کون سے، کبھی ہم نے کوئی مضمون لکھنے کے لیے دے دیا، کبھی کسی کو کہا کوئی کہانی لکھ کے لاؤ۔ ہر ایک کے استاد کی نگاہ ماشاءاللہ اس طرح سے بچوں پر ہونی چاہیے کہ ان کی صلاحیتوں کو وہ جانچ سکے، اور ان کی صلاحیتوں کو بچوں کے، ہر بچے میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، سب میں ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ سب بچے اچھا نہیں لکھ سکتے، سب بچے اچھا نہیں بول سکتے، سب بچے اچھی تقریر نہیں کر سکتے۔ ہر بچے میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ لیکن ڈیفرنٹس ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ان مختلف صلاحیتوں کو جانچنا ہے، جاننا ہے، جاننے کے بعد ہم نے ان سے اس کے مطابق کام لینا ہے۔ یہی استاد کا کام ہے۔ استاد نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی تو دینی ہوتی ہے نا۔
پھر ہے اچھی اور شستہ اردو کا استحسان کرنا۔ اب استحسان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ان کو مطلب واقفیت ہونی چاہیے ان میں، وہ چیز دیکھیں، کوئی ایک نالج ہے اس میں بہتری لائے، اس میں خوبصورتی پیدا کرے، اس کو اس کے لیے مؤثر نظم خوانی ہے یا مؤثر تدریس ہے، اس کو مزید حسن اس میں پیدا کرے۔ کوئی بھی تدریس ہے، کوئی تقریر کر سکتا ہے، کوئی بچہ بول سکتا ہے، کوئی بچہ اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی بچہ، تو اس میں مزید بہتری لائی جائے نا، اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے، اس میں زیادہ حسن پیدا کر دیا جائے۔ تو اصل میں استاد نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کو بہترین انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ وہی کہ استاد کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ بچوں میں ادبی ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، معلومات دے دی، معلومات دینے کے بعد پھر بچوں کو کہا جائے، اس کو وہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان کو جانچ کر، ان کو جان کے، ان کی صلاحیتوں کو جان کر، ان کے مطابق ان سے ایکٹیویٹی کروائی جائے اور ان میں وہ اس کی تربیت کی جائے، ان کو بہتر بنایا جائے۔ استحسان تو یہی ہے نا کہ اس کو چیزوں کو زیادہ اچھا کیا جائے، زیادہ بہتر بنایا جائے، حسن سے نکلا ہے نا استحسان۔ تو اب دیکھو، معلم کی مؤثر جو سب سے مؤثر طریقہ جسے کہتے ہیں اچھا استاد، اچھا معلم وہی ہے جو بچوں کی صلاحیتوں کو جان سکے اور اس کی نگاہ ہو، اس کا گہرا مشاہدہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، استاد جب کوئی بھی نظم پیش کر رہا ہوتا ہے، اگر فرض کہ استاد نے کوئی نظم کلاس میں پڑھنی ہے، تو ایک تو اس کا انداز بیاں، اس کا اتار چڑھاؤ اس طرح سے ہو کہ بچوں کو وہ متاثر کرے اور پھر بچے اس کو کاپی کریں۔ ٹھیک ہے، تو جی السلام علیکم، سوری سلسلہ منقطع ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، تو اس میں اب ہم بتاتے ہیں کہ ایک شعری کیفیت پیدا کرنا اور بچوں تک نظم کا ترنم اور اس کے لیے اس کی لے اور الفاظ کی تکرار میں لطف پیدا کرنا ہی سب سے اہم ہے۔ اب ہم اگر بات کرتے ہیں ادبی استحسان کی، تو ادبی استحسان پیدا کرنے کے لیے بچوں کے لیے معلم کو ادب سے واقفیت کروانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مدرسہ میں جو کتب خانے ہوتے ہیں، یعنی لائبریریاں ہوتی ہیں، ان میں بچوں کو لے جایا جائے، ان کے ذوق اور شوق کی صلاحیتوں کے مطابق کتابیں وہاں انہیں مہیا کریں، فراہم کریں۔ بچے اپنے سلیبس یا با محاورہ معیاری زبان کو سمجھ کر اس کی خوبیوں سے محظوظ ہوں۔ ان کی لطف اندوزی دوسرے الفاظ میں اچھی اردو کا استحسان کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم بات کرتے ہیں ابتدائی سطح پر اردو کی تدریس کی حدود، تو تدریس اردو کے خاص جزوی مقاصد زبان کی جزیات، منازل تدریس اور درجات تدریس کے مطابق متعین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کس درجے کو پڑھانا ہے اور ہم نے کیا، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا پڑھانے کا مقصد کیا ہے، یہ تمام ہمارے ہونی چاہیے، ہماری متعین ہونی چاہیے۔ چنانچہ ابتدائی سطح پر تدریس اردو جو ہے وہ اس کی درج ذیل حدود ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، ابتدائی سطح پر ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کیا نالج انہیں دینا ہے، کیا علم دینا ہے، کیا پڑھانا ہے۔ تو سب سے پہلا جو لیول آتا ہے، ہم نے ان کو پڑھنا سکھانا ہے۔ شروع میں ہم نے فوراً سے تو ان کے ہاتھ میں قلم نہیں نہ پکڑا دینا، شروع میں ہم نے پڑھنا سکھانا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں عزیز طلباء، تو الفاظ کے نقش آنکھ کے پردہ بصارت پر اثر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس پردے سے اعصاب کے دماغ کے مقام باصرہ میں تحریک پیدا ہوتی ہے کہ جو دماغ کا جو ایک خاص مقام ہے، وہ اس میں حرکت میں آ جاتا ہے
اور اس حرکت سے الفاظ کی شکلیں اور معنی بھی میں باہم لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جی تو بات ہو رہی تھی پڑھنے کی۔ دیکھیں جب بچہ پہل سیکھنے لگتا ہے اور کوئی نیا لفظ اس کے سامنے آ جاتا ہے جس سے وہ آشنا نہیں ہوتا، جسے وہ نہیں جانتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھنے کی چیزوں میں اور بات کرنے میں، جسے گفتار کہتے ہیں، بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنا اور بات کرنے میں تعلق پیدا نہیں کر پاتا، کیونکہ نیا لفظ ہوتا ہے نا۔ اس نے نیا لفظ تو دیکھ تو لیا، لیکن اب اس کو بولے گا کیسے اسے نہیں سمجھ آتی۔ ہم بعض اوقات لفظ کوئی نیا لفظ، ایون کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے سامنے بعض اوقات کبھی نیا لفظ چاہے کسی بھی زبان کا آ جائے تو ہم بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیسے کریں گے۔ تو ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہے، بچے کے سامنے کوئی ایسا لفظ آتا ہے، ابھی وہ سیکھنے کے مراحل کا اس نے آغاز کیا ہے، تو پہلے مرحلے پر ہوتا ہے، تو وہ اس میں تعلق پیدا نہیں کر پاتا۔ تو جب اسی طرح استاد لفظ پڑھتا ہے تو آواز بچے کے کان میں جاتی ہے، اور دماغ کے جو مرکز ہوتا ہے، جو بصارت کا اور مرکز سماعت میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ سماعت کہتے ہیں سننے کو، بصارت کہتے ہیں دیکھنے کو۔ وہ کہتے ہیں نا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت سلامت ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جب ہم دیکھنے کا اور سننے کے جو مرکز ہیں اس میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بچہ اس لفظ پر دوبارہ غور کرتا ہے۔ تو اس طرح دوبارہ غور کرنے کے بعد اس لفظ کی آواز بھی دماغ میں محسوس کرتا ہے، خواہ اس کا مطلب وہ سمجھا ہوگا یا نہیں سمجھا ہوگا۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز نئی دیکھتے ہیں یا نیا لفظ دیکھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتے، تو بچے کو بھی اسی طرح سے سمجھ نہیں آتی یا ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہمارے سامنے اگر کوئی اور بندہ وہی لفظ ادا کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارے جب کانوں سے آواز دماغ میں جاتی ہے اور پھر ہم نے آنکھوں سے وہ چیز پڑھی ہوئی لکھی ہوئی دیکھ لی ہے، تو پھر ان دونوں کا کنیکشن آپس میں ہوتا ہے، تو اس طرح سے پھر سمجھ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، الفاظ کی شناخت ہو جاتی ہے، اور بچہ پہلے سننے اور بولنے کے ذریعے زبان کو سمجھنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بچے کو بلند آواز سے پڑھنے کی مشق کرائی جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھر اس کو صرف ایون کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پسند کیا جاتا ہے کہ ہمارے جب ہم عام تحریر پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے آواز پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھنے کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، تو تدریس زبان کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق پڑھنا بھی بہت اہم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ٹپیکل طریقے سے پڑھتے جائیں اور ہم ہر دور میں ایک ہی طریقہ اپنائے جائیں، ایسی بات مناسب نہیں ہے، چونکہ اسکولوں میں تعلیم کا آغاز ہمیشہ پڑھانے سے ہوتا ہے۔ زبان سکھانے کا یہ طریقہ زیادہ صحیح اور مفید نہ ہونے کی وجہ سے طلباء کے یہ جو ہے وہ حق میں یہ بات بہتر نہیں ہے۔ ہمارا جو تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ بچے کو سننے اور بولنے کی تربیت پہلے دی جائے تو وہ پڑھنا بھی جلدی اور آسانی سے سیکھ جاتا ہے۔ آپ نے بی ایڈ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کہ جیسے ہم کس چیز سے سیکھتے ہیں، وہ ایک 4 کوالٹیز ہوتی ہیں، لسننگ ہوتی ہے، ریڈنگ ہوتی ہے، لسننگ، ریڈنگ اور اسپیکنگ، وہ 3-4 ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس لیول پہ اگر ہم بات کریں تو دیکھیں پہلے جتنا ہم سنتے ہیں نا، ہم نے کسی کو کوئی چیز سکھانی ہے تو پہلے ہم وہ چیز ان کو سنائیں، وہ سنیں گے، پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے اب اس کو بولیں، پھر وہ بولنے کی طرف آئے گا، تو جب زیادہ سنے گا تو وہ اچھا وہ بولنے کی طرف جلدی آئے گا۔
تو پہلے سننے اور بولنے کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. تو اگر ہم سننا اور بولنے کی طرف لگا دیں گے تو وہ پڑھنا بھی جلدی سیکھ جائے گا. پھر ہم نے یہاں پر محنت کر لی تو پھر ہمیں آگے زیادہ مشقت نہیں ہوگی، نہ ہی بچے کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی، نہ ہی ہمیں بطور استاد اٹھانی پڑے گی. لہٰذا پہلے بنیاد ہی بہتر بنا دی جائے. پڑھنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک لسانی مہارت ہے. جو بھی شخص زبان سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہو تو اس زبان میں وہ ان پڑھ ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے، بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا. بول تو سکتا ہے نا، زبان کو سمجھ بھی رہا ہے، تو پڑھ نہیں سکتا، تو وہ ان پڑھ ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے، لکھنا سیکھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک پڑھنا نہ آتا ہو. اب ہم اگر لکھائی کی بات کرتے ہیں، پڑھائی کی بات ہم کر رہے تھے، پڑھائی کہ اگر ہم لکھائی کی بات کریں، لکھنا تب تک نہیں کسی کو آ سکتا جب تک وہ پڑھ نہیں سکتا. تو بچہ علم کے میدان میں جو پہلا قدم رکھتا ہے وہ پڑھنا سیکھ کر ہی رکھتا ہے، کہ اس میں مہارت کے بغیر علم کا حصول ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تدریس سے زبان میں پڑھنے اور سیکھنے کا مقام تعلیم میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ویسے یہ تو لکھی پڑی بات ہے. ایک بات میں نے دیکھی ہے، ایک خاتون ہیں، وہ بالکل پڑھ نہیں سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، لکھ بہت اچھا لیتی ہیں. ان کے سامنے لکھا ہوا رکھ دیا جائے تو وہ اتنا خوبصورت لکھتی ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ. یہ اس سے ہٹ کر میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. یہ بات بہت بڑوں کی تھی، وہ بڑی خاتون تھی، وہ اس کا اپنی پرسیپشن لیول ہے. اب ہم پڑھنا سکھانے کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں، کون سے نکات پر ہم غور کریں تو ہم بہترین پڑھنا سکھا سکتے ہیں. کہ دیکھیں، بچہ سب سے پہلے حرف کی شکل کی شناخت کرتا ہے. گڈ. ہمیشہ حرف کی شکل کی شناخت کرتا ہے، پھر اس حرف کی آواز نکالتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ان آوازوں سے وہ لفظ بناتا ہے، پھر لفظ کے معنوں پر غور کر کے وہ اسے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر بچے اپنی ذہانت کے مطابق اس کو درست بھی کرتے ہیں، الفاظ کو ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ تمام باتیں ان کی صلاحیت کے مطابق ہو سکتی ہیں. اچھا، کچھ ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے جو شرائط ہیں، جو ضروری شرائط ہیں، وہ خود بخود بھی بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں ایک خاص عمر میں آ کر، کہ وہ کچھ وقت کے لیے خاموش بیٹھ کر استاد کی باتیں سن سکتا ہے اور حروف پر توجہ دے سکتا ہے، ملتی جلتی شکلوں میں تمیز کر سکتا ہے، مثلاً بے، پے، تے یا دال، ڈال، زال وغیرہ میں استاد کی مدد سے صحیح تلفظ ادا کر سکتا ہے. پڑھنے کے لیے آنکھوں کو صحیح سمت میں حرکت دے سکتا ہے. اب بات پھر یہاں پہ آ گئی سمت کی. ہم اس کو جو بھی بولتے ہیں لیکن صحیح لفظ سمت ہے. سمت ہے، سمت. اگر آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمت ہے، تو آپ بھلے ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ لفظ سمت ہی ہے. ہماری سمت بھی ایک موجے طرب آئی تو یاد آیا، کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ سمت پڑھنے کے لیے آنکھوں کو صحیح سمت میں حرکت دے سکتا ہے، حروف و کلمات کی شکلوں کو ذہن میں بٹھا سکتا ہے. یہ ہو کہ مطلب دیکھیں، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بچوں میں آٹومیٹکلی پیدا ہوتی جاتی ہیں. پھر تصویروں اور لفظوں کے ذریعے
کہی ہوئی بات بھی اسے وہ سمجھ سکتا ہے، کسی حد تک لفظوں کے معنی بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ صلاحیتیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، پیدا ہوتی جاتی ہیں، اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر عبارت خوانی سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں حروف تہجی کی تدریس ہو گئی، شروع میں ہم نے تو حروف تہجی پڑھانا ہے نا، حروف تہجی پڑھا دی ہے، ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے عبارت خوانی اور مطالعے کا مرحلہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے استاد پڑھے گا لازمی بچہ ویسے پڑھے گا، استاد کے ہمیشہ اس نے پیروی کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، لہذا استاد کو چاہیے کہ وہ بہترین انداز سے درست لفظ کے ساتھ بچوں کے سامنے پڑھے، تاکہ کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے جس نے اس کو ہمیشہ کے لیے لفظ نقش ہونے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس لیول پر استاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد، اچھے سے لیسن کو پلان کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آئے کلاس میں، کلاس کو چھوٹی کلاس سمجھ کر محنت میں کمی مت کرے، بلکہ زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ یہی بچوں کا ہمیشہ کے لیے اس نے تلفظ بھی ٹھیک کرنا ہے، اس کی عبارت خوانی بھی ٹھیک کرنی ہے، تقریر بھی ٹھیک کرنی ہے، تحریر بھی ٹھیک کرنی ہے، سب کچھ اس نے اسی عمر سے ہی سیکھنا ہے۔ لہٰذا پرائمری سطح پر بہت زیادہ ضروری ہے توجہ دینے کی۔ خوش خوانی کے درج ذیل جملہ اوصاف کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے، یعنی کس انداز سے اچھی طرح سے وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب صحیح تلفظ کے ساتھ، یعنی کس طرح سے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے، کوئی دیکھیں کسی کا بات کرنے کا انداز ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے سنتے جائیں، استاد کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ وہ کلاس میں رہیں اور جلدی سے آ جائیں کلاس میں۔ اور بعض اوقات کبھی ہو جاتا ہے کوئی ایسا استاد بھی ہمیں مل جاتا ہے، یا کوئی ایسا مقرر بھی آ جاتا ہے، کوئی ہمیں کسی کی ایسا انسان سے بھی بات کرنے کا پالا پڑ سکتا ہے کہ جو مطلب جو اچھے سے جو الفاظ کو نہ تو صحیح ادا کرتے ہیں، نہ ان کے بولنے میں اس کا اتار چڑھاؤ کا یہ سارے مطلب اچھا نہیں پڑھ سکتا، پڑھتے ہوئے اس کو سنتے ہوئے مزہ نہیں آتا، بلکہ سکون کی بجائے اریٹیشن ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ ذرا مسائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا استاد کو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے، الفاظ کو صحیح اعراب سے پڑھنا، یہ اعراب ہوتا ہے، اعراب نہیں ہوتا، اعراب سے پڑھنا، اور حروف کی آواز ادا کرتے وقت ان کے مخارج کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، کہ کس لفظ کو کیسے بولنا ہے، کہاں پہ بولنا ہے، کس طرح سے بولنا ہے، یہ تمام چیزوں کا خیال ہونا چاہیے، تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو توجہ ضرورت ہے، جو توجہ کی ضرورت ہے، وہ تلفظ کی ہے۔ پھر ہمارے جو تفصیل ہے، اگر ہم تفصیل کی بات کریں گے، یہ کیا شرائط ہوتی ہیں جو ہم اصل میں اس کی خوش خوانی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ کیسے ہم نے بہتر انداز سے پڑھنا ہے، کہ ہمیں معلوم ہو، سب سے پہلے تو ہم نے تلفظ کا خیال رکھنا ہے، پھر ہم نے الفاظ کو وقفے دے کر، وقفے سے، یہ نہیں کہ بس بولنا جو شروع ہوئے ہیں اور اینڈ تک جا کے سانس لیے، ایسا نہیں ہوگا، اس کو وقفے سے ادا کیا جائے، ارکان کو واضح کیا جائے، اور تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، ایک بات میں ربط ہو، جملوں میں فرق ہو، پھر اچھا لگتا ہے، سننے کا پتہ چلتا ہے، بات کی سمجھ آتی ہے۔ پھر روانی کی اگر ہم بات کریں کہ الفاظ کے مسلسل پڑھنے میں کسی قسم کی جھجک یا رکاوٹ کا احساس نہ ہو، یعنی اس حد تک روانی ہونی چاہیے ہماری تدریس میں، ہمارے کے ٹائم میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، بچوں کو پڑھنا جس میں اگر ہم سکھا رہے ہیں، تو کسی قسم کی رکاوٹ فیل نہ ہو۔ جیسے اگر دیکھیں ہم اپنے لیول پر اگر ہم بات کریں تو ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے بعض کو رکاوٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس حد تک آتی ہے کہ وہ تحریر
میں اتنا فلو نہیں ہوتا تحریر کہ وہ ہمیں تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر رکنا پڑتا ہے، یا اس کو اگلے جملے سے جوڑنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے، تو وہ ایک رکاوٹ سی ہوتی ہے، وہ تسلسل سا برقرار نہیں رہتا، تو وہ تحریر کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو بچوں کے لیے بھی اسپیشلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو چیز کو سمجھنے میں، ان کو الفاظ کے جو پڑھنے میں انہیں جھجک محسوس نہ ہو، کوئی رکاوٹ فیل نہ ہو، یا سننے میں اسپیشلی، یہاں تو بات سننے کی ہو رہی ہے، پڑھنے کی ہو رہی ہے، تو پھر آواز کا اتار چڑھاؤ۔ دیکھیں اتار چڑھاؤ جسے پچ آف وائس کہتے ہیں انگلش میں، مطالب کی وضاحت کے لیے الفاظ کی آوازوں میں مناسب اتار چڑھاؤ کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ کہاں پر ہم نے کس چیز کو زور دینا ہے، کہاں پر تھوڑا سا ہمیں تھوڑا اونچا کر بولنا ہے، کہاں پر ہم نے مناسب، مطلب یہ ہم نے اتار چڑھاؤ کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ آغاز کس طرح سے کرنا ہے، درمیان میں ہم کیسے بول رہے ہیں، اینڈ میں ہم کیسے بول رہے ہیں، یہ اینڈ کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہماری ہونی چاہیے۔ یہ نہ کہ ہم بولتے 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 اچانک سے بس ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ گڈ بائے، یہ نو، یہ ہمارا بہترین ہونا چاہیے۔ وقفے دینا ہونا چاہیے تاکہ عبارت کے الفاظ میں معنی کے لحاظ سے مناسب وقفوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر تاکید، ایک اور شرط اس کی جو ہے تاکید ہے کہ عبارت خوانی میں ہمیں یہ کہ مفہوم کے مطابق مناسب الفاظ پر زور دیا جائے، ٹھیک ہے، کہ جو جہاں پہ سمجھا جائے کہ ان باتوں پر زیادہ زور۔ آپ نے کبھی ان کی تقریر سنی ہوگی تو وہ کہتے ہیں جی سمجھے، اچھا کیا کہا میں نے، یہ کہا، وہ تو یوں کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مناسب الفاظ پر زور دیں، تو تاکہ جو زیادہ ضروری ہیں، جو زیادہ اہم پوائنٹ ہیں۔ تو آج جو اس کا آخری جو شرط ہم کریں گے عبارت خوانی کے، کہ عبارت پڑھنے کے ہمارا کیا اصول ہونے چاہیے، کیا شرائط ہونے چاہیے، تو اس کی آخری جو شرط ہے وہ ہے وضاحت مفہوم۔ مفہوم واضح ہونا چاہیے، کہ اس طرح سے پڑھنا کہ مصنف نے کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہو، کہ جو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ کلیئر ہو، واضح ہو جائے۔ استاد جب سامنے پڑھ رہا ہے، اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھ رہا ہے، تو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ لفظوں کا مفہوم بھی سمجھ آئے، وہ بات جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آنا چاہیے، پھر طلباء سے بھی پڑھوانا چاہیے، اور پھر ان کی مشق بھی ہونی چاہیے۔ اب اس کی مسلسل مشق کیسے ہوگی؟ باقاعدہ مشق ہوگی کہ بلند خوانی ہوگی، کہ اونچی آواز سے ان کو پڑھایا جائے، اس سے بچوں کی جھجک بھی ختم ہو جائے گی، اور جو غلط جہاں پہ تلفظ کرتے ہیں ان کی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح سے ان کو سوچنے سمجھنے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح ہمیں پڑھنا سکھانے میں جو اس بات کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ان کو تھوڑی سی بلند خوانی کریں، اونچی آواز میں بھی پڑھانا چاہیے۔ پھر مطالعہ کی عادت ان میں ڈالیں، اور خواندگی کے رفتار ہو، کہ ان کو جو خواندگی پڑھنے کو کہتے ہیں، کہ ان کو سوچنے، لرننگ جو کہتے ہیں، لرننگ بھی ان کی بہتر ہونی چاہیے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں جی انگلی کو سطر کے ساتھ حرکت دینا وغیرہ، اور عبارت کا مطلب واضح کر کے پڑھنا، یہ تمام چیزیں یہ بلند خوانی سے ہی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر ہم لغت کا استعمال کرتے ہیں، دیکھو طلبہ کو کم از کم چوتھی یا پانچویں جماعت میں لغت کا استعمال بھی سکھایا جائے۔ لغت کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو کہتے ہیں، یعنی انہیں ڈکشنری کا استعمال آنا چاہیے کہ کیسے وہ اس لغت کو استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح سے لفظوں کو تلاش کر سکتے ہیں، لفظوں کو تلاش کرنے میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم تلاش کرتے ہوئے کس طرح کون سے صفحے پر آنا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو سکھانی چاہیے۔ دیکھیں کیونکہ ڈکشنری میں یا لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو استاد کو یہ ساتھ رہنمائی کرنی چاہیے کہ سبق میں آنے والے لفظ کے وہاں کیا معنی ہیں۔ ڈکشنری میں، لغت میں الفاظ کا تلفظ بھی ہوتا ہے۔ مختصر یہ
کہ بچوں کو ڈکشنری کنسلٹ کرنا سکھانا چاہیے، لغت کو ہمیں سے اس 4تھی کلاس تک میں کم از کم ان کے لیے آنا چاہیے۔ اس طرح سے تلفظ کے لیے اعراب کے صحیح استعمال کی مشق سے اعراب کے مطابق آواز اور ان کی آواز اور ان کو ادا کرنے کی مہارت بہت زیادہ ضروری ہے، جو استاد سے سیکھے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ پھر لکھنا سکھانے کی بات آتی ہے کہ پڑھنا سکھانے کے ساتھ ساتھ لکھنا سکھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لکھنے کی اہمیت تو روزے اول سے عیاں ہیں کہ تدریس اردو میں اگر ہم بات کریں تو لکھنے کی اہمیت کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بغیر دیگر لوازمات پورے ہو ہی نہیں سکتے، کہ جو ہم نے پڑھنا سیکھا، ہم نے بولنا سیکھا، ہم نے سارا کچھ سیکھا، تو یہ تمام چیزیں لکھنے کے بغیر کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ لہٰذا ماہرین تعلیم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کو لکھنے کی طرف راغب کیا جائے تاکہ وہ اپنی سوچ، جذبہ اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار لکھنے کے ذریعے کر سکیں، کیونکہ جب تک طلبہ لکھ نہیں سکیں گے اس وقت ان کی صلاحیتوں کا اظہار ممکن ہی نہیں ہے۔ بچوں، لکھنا ایک اہم لسانی مہارت ہے جس کے سیکھے بغیر تعلیم نامکمل رہتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں لکھنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ لکھنا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ معلم مناسب رفتار سے اس طرح لکھنے کے قابل ہو جائے کہ اس کا لکھا ہوا پڑھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اب لکھنا سکھانے کے مراحل کی ہم بات کریں تو لکھنا سکھانے کے مختلف مراحل مندرجہ ذیل ہیں۔ ابتدائی مرحلہ ابجد نویسی، وہ جو جسے آپ کو معلوم ہے نا، حروف ابجد کہتے ہیں، یہی الف ب پ ت ا ب پ ت ث، ٹھیک ہے۔ پھر لفظ نویسی کہ دیکھیں حروف آپ نے کیسے لکھے، پھر لفظ کیسے بنائے، پھر جملہ نویسی، پھر جملے کیسے بنائے، پھر ہم نے اس طرح سے نقل نویسی، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے پھر اس کو کاپی کیسے کرنا ہے، کیسے لکھنا ہے، اس کو دیکھ کر کیسے لکھیں گے، کیسے بنائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں نا بہت زیادہ ضروری ہیں، یہ ہمارے لکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اب اگر بات کریں کہ اردو خط کی تحریر کے لیے جو میں آپ کو اس سے پہلے بھی بیان کی تھی کہ کیا زیادہ ضروری ہیں، کہ جیسے ہم نے نقطے ہو گئے، عمودی خط ہو گئے، افقی خط ہو گئے۔ اب عمودی خط میں یا افقی خط میں فرق ہو گیا، ترچھی خط ہو گئے۔ اب میں اس کی فرق تھوڑا سی بیان کروں گی۔ عمودی خط کو اگر ہم کسی کے جیسے الف ہے اور میم ہے، افقی خط کیا ہے، افقی یہ تحریر کیا ہوتی ہے، ب ت پ۔ عمودی خط کون سے ہوتے ہیں، افقی خط میں یہ دونوں میں آتے ہیں، کاف گاف آ جاتے ہیں۔ ترچھی خط میں کیا ہوتے ہیں، دال زال وغیرہ یہ سارے آتے ہیں۔ دائرہ میں کون سے آ جاتے ہیں، نون ہے، دیکھیں نون میں دائرہ سا بنا ہوتا ہے، لام ہے، کاف ہے، اور اس طرح سے یہ ہے۔ اب دندانہ یا دائرہ خط کون سے ہوتے ہیں، سین اور شین، ان کے ڈنڈے آتے ہیں نا، دند دائرے بھی ہوتا ہے اس کا اور دندے بھی ہوتے ہیں، جسے شوشے کہتے ہیں۔ آنکھ والے خط کون سے ہوتے ہیں، سواد، دیکھیں اس کو جب لکھتے ہوئے تھوڑا سا اس میں ایک گیپ سا آ رہا ہوتا ہے، زواد ہے، توئے ہے، زوئے ہے، اور ٹے ہے، ڈال ہے، رے ہے۔ یہ اب دو چشمی کسے کہتے ہیں خط، ہے، دھ، کھ، گھ، جس کو ہم بھاری آوازیں بھی کہتے ہیں۔ اور ہلالی دائرہ کیا ہوتا ہے، ح، چ، ا، غ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا حروف لکھوانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو نقطے، خطوط، دائروں اور نیم دائروں کی مشق کے ذریعے پہچان کروائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اس میں دیکھیں مختلف اشکال ہوتی ہیں نا، تو مختلف اشکال کو سکھانے کے لیے ان کو تصور کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اب لفظ نویسی کے لیے اگر ہم نے، وہ تو پہلے آ گئی تھی نا ہماری، ابجد نویسی کی آ گئی تھی، تو اگر ہم لفظ نویسی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے جو ترتیب لکھنی ہے، اس میں حروف کی پوری شکلوں والے لفظ، یعنی آپ،
آج، آرمی، اب دیکھیں پوری شکل والے کیا ہوتے ہیں، پہ پوری آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آج میں جیم پوری آ رہی ہے۔ ان کو لکھنا سکھائیں مرکب اور مفرد، جیسے باپ ہے، رات ہے، بار ہے، بعد ہے، اور مفرد مرکب جیسے دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب جملہ نویسی کی ہم بات کریں تو جملہ نویسی بھی پورے حروف والے الفاظ پر مشتمل جملے لکھوائے جاتے ہیں۔ مثلاً دارا آمدے دو، لکھنا سکھانے کے لیے یہ ترتیب آسان طریقے سے مشکل کی طرف اقدام پر مبنی ہے۔ نقل نویسی کی اگر ہم بات کریں تو حروف بنانا، الفاظ اور جملے لکھنے سے نقل نویسی کی ابتدائی مشق ہوتی ہے۔ دیکھیں حروف بنانے وہ نقل ہی ہوئی نا، اس کو دیکھ کر اس کو کاپی کیا نا، ویسا لکھا تو ہوتی تو وہیں سے ہی آغاز اس کا ہوتا ہے۔ پھر بچوں کو مفید اقوال اور عبارات نقل کرنے کے لیے دیے جائیں، اور عبارات ایسی دی جائیں جو طلبہ نے پہلے سے پڑھ رکھی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ان کو بولنا سکھانا ہے۔ اب بولنا میں کیا ہے، زبان کی تعلیم کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ بچوں کو زبان پر پوری قدرت حاصل ہو جائے، الفاظ کا سمجھنا اور انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اور اس کے دو بڑے ذریعے ہیں جو مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔ بچہ الفاظ کو بار بار سننے کے بعد سمجھتا ہے، اس کے لیے بچوں کو الفاظ کے بار بار سننے کا موقع فراہم کرنا چاہیے تاکہ وہ الفاظ استعمال میں لائے اور مطلب اس کا سمجھے، اور بچے جو کہ خیالات ہیں اور جو روزانہ کی زندگی سے اسے لازمی مربوط کرنا چاہیے۔ تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں تکلم کی، وہ بولنے کی تربیت ہے، ہم تربیت کیسے دیں تکلم؟ تکلم سے پھر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، دم گفتار اس کے ہونٹوں سے رستی ہوئی بات، دم گفتار اس کے ہونٹوں سے رستی ہوئی بات، یاقوت کا دل چیر کے جیسے پھوٹی ہو آبشار۔ دیکھیں بات ہو رہی تھی تکلم کی تربیت کی، تو جب بچہ سنتا ہے تو وہ پھر بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ کچھ اساتذہ ایسے بھی ہیں جو بچوں کو سماعت و تکلم کی تربیت دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بچہ پڑھنا لکھنا سیکھ جاتا ہے تو اسے بولنا خود بخود آ جاتا ہے، اور اردو سننے کے مواقع بھی اسے ملتے رہتے ہیں، تو وہ اس حق میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے کہ ہم انہیں بولنے کے لیے ہم ان کو وقت دیں، ان کو پریکٹس کروائیں، ان کو اچھا اس طرح سے بولنے پر عبور حاصل ہو جائے گا، مہارت حاصل ہو جائے گی، تو ان کو ہم اس کے پریکٹس بھی کروانی چاہیے۔ تو اب بات ہے کہ جی تربیت تکلم کے لیے ضروری ہدایات کیا ہوتی ہیں، کہ بولنے کی تربیت میں سننے اور بولنے دونوں کے اعضاء کا درست ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تکلم کسے کہتے ہیں؟ بولنا کہتے ہیں نا، گفتگو کرنا کہتے ہیں نا۔ وہ جو ابھی میں نے شعر سنایا تھا تو اسی لیے سنایا تھا نا، تکلم کا مطلب گفتگو کرنا، دم گفتار۔ اچھا، تو بولنے کی تربیت میں سب سے پہلے تو دونوں اعضاء کا درست ہونا ضروری ہے کہ وہ سن بھی سکے اور بول بھی سکے۔ ان اعضاء میں نقص موروثی بھی ہو سکتا ہے، کسی بیماری یا حادثے کے نتیجے میں بھی سننے اور بولنے میں نقص پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ لفظ نقص ہوتا ہے، نقص نہیں ہوتا۔ ایک اچھا استاد سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو سننے اور بولنے کے اعضاء کی طرف توجہ دے گا، شاگردوں کی، ٹھیک ہے، اور حسب ضرورت اصلاح کی کوشش کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ اس کا ہے کہ بولنے میں سب سے اہم چیز بچے کی جسمانی اور نفسیاتی نشو و نما ہے، ٹھیک ہے۔ اس نشو و نما کے ساتھ ساتھ زبان کھلتی ہے، بولنے سے بھی پہلے سوچنا بھی ضروری ہے، اس لیے استاد کو چاہیے کہ ان کی ذہنی نشو و نما کے مطابق بات کرے۔ ذہین بچے کم ذہین بچوں کے مقابلے میں بولنے میں بھی
تیز ہوتے ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ استاد کو بچوں کے انفرادی اختلافات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کم ذہین بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں بھی بولنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، ورنہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات واضح کروں گی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بطور استاد ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کا ایک ٹائم پاس کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 40 منٹ ہمیں جو ملے ہیں، 20 منٹ ملے ہیں، 30 منٹ ملے ہیں، 50-60 منٹ ملے ہیں، بس ہم نے اس میں آنا ہے، پڑھانا ہے اور پڑھا کے چلے جانا ہے، اللہ اللہ خیر سنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ذہین بچوں کا ہمیں پتہ ہے وہ صحیح سے نالج حاصل کر رہے ہیں، وہ جو چیز ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں۔ استاد کی نگاہ کم ذہین بچوں پر بھی ہونی چاہیے، تھوڑے سست بچوں پر بھی ہونی چاہیے، اور وہ ان کو زیادہ توجہ دے، ان کو زیادہ فوکس کرے ان پر۔ ہمارا مقصد وقت گزاری نہیں، ہمارا مقصد واقعی تعلیم و تربیت ہونا چاہیے۔ تو پھر ہم واقعی ایک بہترین طریقے سے ہر شاگرد کو جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے اسپیشلی آئے ہیں، خصوصی طور پر ہم اس کو توجہ اور بہترین ایک انسان بنا سکیں، اس کو تعلیم اور تعلم کو بہتر بنا سکیں۔ ہم ان سے چیزیں کوشش کریں، ہم ان کو زیادہ توجہ دیں جو کم ذہین بچے ہیں، ان سے سوالات کے جواب لینے کی کوشش کریں، جلدی میں نمٹانے کی کوشش کے چکر میں ذہین بچوں سے پوچھ کر اور اپنا کام مکمل مت کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو کم ذہین بچوں پر توجہ دیں گے تو وہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی کامیاب ہوں جیسے کہ ایک ذہین بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ بچے کو ہمیشہ ناکام بنانے میں استاد اور گھر والوں کا یا اوپر والوں بڑوں کا بھی کردار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو بچہ تھوڑا سا محسوس ہوا کہ تھوڑا کم ذہین ہے تو ہم اس پر زیادہ کرنا توجہ دینی چاہیے، اس طرح سے وہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی اسی طرح کامیاب ہو جس طرح کے ذہین بچے، ہماری نظر میں جو ذہین بچے ہوتے ہیں۔ بولنے میں جو زیادہ سب سے مؤثر جو چیز ہے وہ مشق ہے۔ جب بچوں کو بولنے کے مواقع ملتے رہیں گے تو وہ اچھی اور سحر انگیز گفتگو کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انہیں زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس طرح سے ماحول بھی سازگار پیدا کرنا چاہیے، بچوں کا درست تلفظ بھی درست ہو جاتا ہے، لب و لہجہ بھی ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے، مسلسل تربیت سے جو تربیت ہے وہ ہر مرحلے پر جاری رہنی چاہیے، ہر جماعت میں جاری رہنی چاہیے۔ سماعت اور تکلم کی تربیت بنیادی اور خصوصی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ عادت یہ جو عادت سازی اور عادت میں پختگی پیدا کرنے کا بہترین دور ہے، یہ جو دور ہے یہ عادت سازی اور عادت میں پختگی پیدا کرنے کا بہترین دور ہے۔ اب ہم بات کریں گے تدریسی مقاصد کی۔ تدریسی مقاصد میں درس و تدریس اردو کے لیے تدریس اردو کے لیے کامیاب جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہے یہ کہ ان کو ہم ان کے مقاصد کو مد نظر رکھیں۔ اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلا مقصد ہے وہ عام ہے، دوسرا مقصد ہے وہ خاص ہے۔ عام مقاصد سے مراد وہ کلی مقاصد ہیں جو بحیثیت مجموعی تدریس اردو کے تمام شعبے میں یکساں مقام رکھتے ہیں، جبکہ خاص مقاصد جزوی مقاصد ہیں جو تدریس زبان اردو کی جزیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں اتنی وسعت نہیں ہوتی ان کا اطلاق تمام جزیات پر یکساں قسم کا ہو سکے۔ یہ جزوی مقاصد جزیات کی نوعیت کے اختلاف کے مطابق ہر نوع کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو تدریس اردو کے عام مقاصد کی 5 صورتیں ہیں: معاشرتی مقاصد، سیاسی ثقافتی اور معاشی اور علمی مقاصد ہوتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرتی مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اردو زبان میں حسب ضرورت اپنی بات کو تقریر یا تحریر کی صورت میں بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، ٹھیک؟
اور اردو زبان میں دوسروں کی تقریر یا تحریر کو سمجھنے کی قابلیت حاصل ہو جائے، یعنی وہ جو خود کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہہ سکے اور جو دوسروں نے کہا اسے بھی سمجھ سکے۔ معاشرتی مقاصد میں تو یہ سب سے بڑا اہم مقصد ہے اور یہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب سیاسی مقصد میں کیا ہے کہ سیاسی مقاصد یہ ہے کہ ملکی زبان کی تحصیل کے لیے قومی امتیاز کا حربہ ہاتھ آ جائے۔ دیکھیں جیسے اردو زبان ہے وہ ملک گیر زبان ہے، وہ ہماری قومی زبان ہے تو سب سمجھتے ہیں، اس لیے چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہوگا، چاہے وہ سندھ سے ہوگا، چاہے پنجاب سے ہوں گے، چاہے کہ کیپٹل ٹیریٹری سے ہوگا، جہاں سے ہوگا، جو بھی اس نے بات کرنی ہے تو وہ اردو میں ہی کرے گا تاکہ تمام لوگ سمجھ سکیں، تو ان کا جو سیاسی مقاصد اس سے وہ حاصل ہو سکیں۔ ثقافتی مقاصد میں ہے کہ زبان کا مطالعہ دراصل اس کے ادب کا مطالعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادب کے مطالعے میں مختلف قسم کی ذہنی قوا کی تربیت ہوتی ہے، یعنی تمام جو ذہنی قوا ہوتے ہیں وہ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ ہر طرح سے اسے پڑھنا بھی آ جائے، سمجھنا بھی آ جائے، سوچنا اور یاد رکھنا، تمام چیزیں ہمیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو زیر مطالعہ چیز سے نتیجہ اخذ کرنے یا اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہونا یا صلاحیت کے بعد جو کوئی رد عمل کو ظاہر بھی کرنا پڑتا ہے اور اس رد عمل میں محتاط ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کے طرز کار میں قوت ادراک و فہم جلا پاتی ہے، زیادہ پرومیننٹ، زیادہ جسے ہم کہتے ہیں زیادہ روشن ہو جاتی ہے، زیادہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں قوت فکر ہے یا قوت حافظہ ہے یا قوت فیصلہ کی بہتر تربیت ہوتی ہے، صحیح۔ اب اردو ادب میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہمارے ماضی کی زرعی ادبی و ثقافتی داستان رقم ہے، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی ہیں، تمام چیزیں ہیں ہمارے، جتنا بھی دیکھا جائے تاریخ ہے، ادب ہے، ثقافت ہے، ہر معاملے میں پر مذہب ہے، سب کچھ، تمام جو ہمارا سرمایہ ہے، ادبی سرمایہ ہے، وہ اس میں موجود ہے۔ تو معلم کو اس نظریے کے تحت بڑی محنت سے کام لینا پڑتا ہے کہ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ معاشی مقاصد ہے۔ معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی مقاصد اپنی جگہ بڑے اہم ہیں، لیکن بعض کے نزدیک معاشی اور اقتصادی سوال زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اردو زبان کو معاشرتی، سیاسی یا ثقافتی مقاصد کی خاطر نہیں سیکھتے، بلکہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ وہ کسی طرح آمدنی کا ذریعہ بن سکے، وہ پڑھ لکھ کے وہ سیکھ جائیں یا اردو سمجھ جائیں گے تو وہ ہر جگہ جا کر بہترین انداز سے روزی کما سکیں گے، ٹھیک ہے، اور خود اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ پاکستان کی ملکی زبان ہونے کی حیثیت سے یہاں کی عدالتیں، دفاتر، مختلف پیشے کاموں اور تجارتی کاموں میں اردو ہی زیادہ مروج ہے، لہٰذا یہ زبان یا اس زبان پر مہارت حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ تو اب ہم اردو زبان کی اہمیت اپنی جگہ بہت مسلم ہے اور ہر معاملے میں، اور اسی طرح ہمارے علمی مقاصد کے طور پر بھی ہے کہ اردو زبان سیکھنے کا ایک اہم مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے علم کی تحصیل ہوتی ہے، معلم میں اس بات کی قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ صحت تصورات کے ساتھ اپنی تخلیقی لیاقت کا عالمانہ اظہار کر سکے، ٹھیک ہے، بہترین انداز سے، بہترین طریقے سے، بہترین نالج کے ساتھ، بہترین مہارتوں کے ساتھ وہ اپنے لیاقت کا اظہار کر سکے۔ علوم و فنون کی بیشتر کتب
اسی زبان میں ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ درس گاہوں میں مختلف علوم و فنون کا ذریعہ تعلیم بھی یہی زبان ہے۔ ظاہر ہے پھر مقاصد کے تعین سے معلم کے لیے راہ عمل متعین ہو جاتی ہے اور وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرتا ہے، ورنہ مقاصد کے تعین کے بغیر یا ان کا لحاظ کیے بغیر معلم کوئی واضح اور درست راہ عمل اختیار نہیں کر سکتا۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا یونٹ تدریس اردو کا یونٹ نمبر 2۔ اس کا اختتام کرنے سے پہلے، اجازت لینے سے پہلے، میں آپ کو اس کے اہم نکات بیان کروں گی، اس کے جو ہم نے اس چیپٹر میں اسپیشلی اس میں پڑھے ہیں، اس یونٹ میں ہم نے پڑھے ہیں، اس سبق میں ہم نے پڑھے ہیں۔ وہ اہم نکات یہ ہیں کہ زبان سکھانے کا اہم مقصد یہ ہے کہ طلبہ سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں مہارت حاصل کر سکیں اور اپنے روزمرہ زندگی میں ان بنیادی مہارتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ پڑھنا سیکھ کر بچہ علم کے میدان میں پہلا قدم رکھتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کیے بغیر علم کا حصول ممکن نہیں۔ چنانچہ تدریس زبان میں پڑھنے اور سیکھنے کا مقام تعلیم میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ تدریس اردو میں لکھنے کی اہمیت کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بغیر دیگر لوازمات پورے نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ لکھنا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ معلم مناسب رفتار سے اس طرح لکھنے کے قابل ہو جائے کہ اس کا لکھا ہوا پڑھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ زبان کی تعلیم کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ بچے کو زبان پر پوری قدرت حاصل ہو جائے اور وہ اس میں اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکے۔ تدریس اردو کے عام مقاصد کی 5 صورتیں ہیں: معاشرتی، سیاسی، ثقافتی، معاشی اور علمی۔ ان مقاصد کے پیش نظر طلبہ کو معاشرے کا ایک کامیاب ترین فرد بنایا جا سکتا ہے۔ جی تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ سمجھ آ گیا ہے یا کوئی کسی طرح کی کمی رہ گئی ہے یا کوئی چیز پوچھنے والی رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں جا کر سوال کر سکتے ہیں، میں اس کا تسلی بخش جواب آپ کو دے دوں گی۔ آپ کو کمنٹ کے آپ کو اسی آپ کی جو سوال ہوگا اس سوال پر آپ کے نام کے ساتھ ہی ویڈیو بنا کر اس میں آپ کے سوال کے ساتھ سوال لکھ کر آپ کو اس کا جواب کی ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر دوں گی، نشر کر دوں گی۔ اور اس کے ساتھ میں باقی بھی یونٹس کا اب جو میں نے پیش کیا یونٹ نمبر 2 تھا، اس کے ساتھ اب اگلے یونٹس بھی میں پیش کروں گی۔ ان تمام یونٹس کو ختم کرنے کے بعد ان کی جو خود آزمائی ہے ان کو بھی ریکارڈ کر کے نشر کر دوں گی۔ تو اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آپ تک تمام نشر کی ہوئی ویڈیوز، معلومات بر وقت پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یہ لیکچر پسند آیا ہے اور سمجھ بھی آیا ہے تو لائک کا بٹن دبانا یا پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔